बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 23 मार्च है साल 2022। 2 दिन कबल सदर पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63A की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक सदारती रेफरेंस भेजा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक 5 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मुतनाज़ जज काजी फायद ईसा ने एक नया फड्डा डाल दिया है। मखसूस टोले का जजेस को तकसीम करने का एजेंडा क्या कामयाब हो पाएगा? काजी फायद ईसा का चीफ जस्टिस के नाम खत का उर्दू मतन इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जस्टिस काजी फायद ईसा हूं या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला हूं, ये सहाफियों के और सियासतदानों के एक मखसूस टोले के हीरो हैं और वजीर आजम इमरान खान के हवाले से इनकी राय ढकी छुपी नहीं है। और हमने देखा है कि काजी फायद ईसा और उनके अहले खाना पर इल्जाम लगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पिछले 2-2.5 साल इसकी समाअत होती रही, लेकिन लंदन के अंदर जो 3 जायदादें खरीदी गई थी उनकी मनी ट्रेल सामने नहीं आई। उल्टा एफबीआर को रोकने के लिए और फिर किस तरीके से वो फैसला जो है रिव्यू में जाकर बदला है आपके सामने है। बहरहाल जजेस हूं, सियासतदान हूं और यहां पर सहाफी हूं, सबको जब भी एहतसाब के कटहरे के अंदर लाया जाता है यकीनी तौर पर उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। कभी कौमी सलामती का मसला पैदा होता है, कभी अदलिया पर इसको हमला करार दिया जाता है और कभी जमहूरियत खतरे में आती है और कभी सहाफत का आज़ादी इज़हार राय के नाम पर गला घूंटने की कोशिश की जाती है। इस तरह के अल्फाज और मानी उनको पहनाए जाते हैं और मखसूस एजेंडे के मुख्तलिफ सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्टिंग करते हैं उनके अंदर भी हम देखते हैं कि वो किस तरह काजी फायद ईसा के हवाले से जो कैंपेन चलाते हैं बाद अज़ां उसके असरात वादे तौर पर दिखाई देते हैं। 2 दिन पहले जब यह सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63A की वजाहत के लिए वज़ीर आज़म की हदायत पर सदर पाकिस्तान ने भेजा, तो उसके बाद जो 5 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील हुई, ये तमाम जजेस गैर समझे कि मुतनाज़ है, इन पर कभी इस तरह के सवालात नहीं उठे। लेकिन काजी फायद ईसा का क्या मामला है उस पर हम बात करेंगे। अब ये काजी, एक तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल इसके हेड है, मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मदर आलम खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये 5 जजेस जो है, चूंकि इंतहाई आम आईनी मसला है और इसके अंदर जो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने देखना है कि कहीं कोई बायस्ड राय रखने वाले लोग तो नहीं है। जिस तरह अब काजी फायद है उनकी राय का सबको इल्म है, जैसे एहसन गून साहब है, सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, आजकल वो आज़ादी इज़हार राय जमहूरियत के बड़े चैंपियन हैं और बड़े वो ललकारते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि ये डिक्टेटर हैं, हालांकि परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर जो जज बने थे वकला, उनके अंदर ये पीसीओ जजेस के अंदर इनका शुमार होता है। ये हालात हैं, जब मफाद मिल जाए तो और मामला होता है, जब दूसरी तरफ जाते हैं तो इनका नाम जो है मुबैना तौर पर उस लिस्ट के अंदर लिया जाता है जहां पर इन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाया है। तो ये बड़ी आम चीजें होती हैं। वक्त के साथ साथ नजरिए भी बदलते हैं, नारे भी बदलते हैं और फिर जब कुछ मफाद मिल जाता है तो हम देखते हैं कि पूरा खेल जो है वो वहां पर नए सिरे से उसको तरतीब दिया जाता है। अब एक तो क्या काजी फायद ईसा ने ये खत खुद लिखा है, ज़ाहिर दस्तखत उनके हैं तो हम इसको मान ही लेते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं इसमें नून लीग ने लिखा है या चंद एक सहाफियों ने लिखा है। अब ये सहाफी कौन है? अब्दुल कयूम सिद्दीकी है, ये मतीउल्लाह जान है, ये असद तूर साहब। जब काजी फायद ईसा का मामला आता है तो उनकी मिसाल ऐसी है जैसे लंदन के अंदर कुछ 2-3 सहाफी हैं और वो ऐसे ही है जैसे चौकीदार हैं शरीफ खानदान के और मुख्तलिफ चैनल्स के और टीवी चैनल्स के उन्होंने कार्ड लिए हुए हैं। वैसे वो वहां पर लगता है चौकीदारी करते हैं और मखसूस एक एजेंडे के तहत उनकी सहाफत नजर आती है। तो इस मामले की इसी तरह जब काजी फायद ईसा साहब का फैमिली का नाम आता है तो असद तूर का जिक्र भी इसी तरह के लोगों के अंदर लिया जाता है। अब दूसरी तरफ जो है वो ये मामला इंतहाई आम है कि ये बेंच के अंदर शामिल होने के लिए अगर कोई जज इतना तड़प रहा हो तो क्या ये जज को ख्वाहिश करनी चाहिए? क्या ये इखलाकी असूलों पर और लीगल एथिक्स पर पूरा उतरता है? ये भी एक आम सवाल है। चूंकि वजीर आजम और इस हुकूमत के हवाले से आपकी राय ऑलरेडी मुतनाज़ है, आपकी एक जानबदाराना ओपिनियन है और पिछला आपका 2-3 साल का जो कंडक्ट है आप इस पर रिमार्क्स दे चुके हैं, तो यकीनन ये मामला तो अगर हम इस एतबार से देखें तो ये एक बड़ा जबरदस्त इकदाम किया गया है। फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तकसीम करने का
مختلف صحافتی جو طبقے ہیں اور سیاسی جماعتیں وہ کوشش کرتی رہی ہیں کہ آج یہ کوئی اس کے پیچھے ایجنڈا تو نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کو یہ تقسیم کرنا اور پھر اپنی منی ٹریل آج تک ان سے سوال کیا جا رہا ہے، اور متنازع جو ہے وہ بہرحال شخصیت ان کی اب ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں ایک طرف قاضی جو جسٹس ہمارے جنرل فیض حمید ہیں، ان کے خلاف مسلسل نون لیگ نے اور مختلف جماعتوں نے، صحافیوں کے ٹولے نے تنقید کی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ہم نے تنقید کی ہے تو یہ متنازع ہو گیا، لہذا متنازع بندے کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنانا، اور اب یہ موجودہ پوری جنگ بھی اسی پر کہتے ہیں بیس کر رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ عام منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس اعتبار سے، جج کے اعتبار سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اب عوام کی نظر سے آپ دیکھیں تو وہ متنازع ہو چکے ہیں پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جس طرح کا ان کا کنڈکٹ ہے۔ تو ایک پہلے ہی اس کا پتہ ہے کہ اس کا فیصلہ ہی یہ آنا ہے، جب اتنا ایک عام لے مین بھی سمجھتا ہو تو ان جج صاحب کو اس بینچ کے اندر حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جہاں پر رولز کی خلاف ورزی ہوئی ہے وہ یقیناً دیکھنا چاہیے۔ اب ایسے تعلقات ہیں، ایسے لگا ہے اس پورے خط سے کہ جیسے لیڈر آف دا اپوزیشن اور وزیر اعظم کے تعلقات ہیں، اسی طرح کے تعلقات چیف جسٹس اور قاضی فائز عیسیٰ کے اس خط کی روشنی کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ پر ایک مخصوص ٹولہ اب جب سے یہ لارجر بینچ بنا ہے حملہ کرنا شروع ہو چکا ہے، اور پورا اس خط کا متن یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اندازہ ہو کہ معاملات کس طرف یہاں پر آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ کدھر کچھ لوگ اس کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کے نام ایک خط لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی یہاں پر کہ میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بار کی ہفتے کے روز درخواست کی سماعت میں صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا گیا۔ حیران ہوں کہ جو ریفرنس دائر ہی نہیں ہوا تھا اسے مقرر کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ بار کی پٹیشن اور صدارتی ریفرنس کو اکٹھا کر کے نہیں سنا جا سکتا، یہ انہوں نے پہلا سوال اٹھایا ہے۔ حالانکہ یہ ہفتے کے روز ایک کیس چونکہ سماعت ہو رہی تھی اور اسی تناظر میں صرف ریمارکس دیے تھے معزز ججز نے، اور سوموار کو یہ فکس ہوا ہے ابھی 2 دن پہلے، اور ابھی یہ ہفتے کو ہوا ہی نہیں ہے۔ اور یہ خط بہرحال چونکہ مختلف صحافی ہیں، وہ دوست ہیں، پیار محبت کرنے والے ہیں اور معزز جج صاحب کے، اور ایسے لگتا ہے کہ جو انہوں نے اس کو متنازعہ لارجر بینچ کو پہلے ہی فیصلے سے بنانے کی کوشش کی ہے، وہ اب اس خط سے پوری جو رائے ہے وہ جھلک رہی ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ خط میں کہا گیا کہ یہ بات قابل فہم ہے کہ بار کی درخواست آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر ہوئی، اس پر عدالت حکم دے سکتی ہے۔ درخواست کے ساتھ ریفرنس کو یکجا کر کے کیسے سنا جا سکتا ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آئینی درخواست اور صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے بینچ بنایا گیا ہے۔ بار کی درخواست کی سماعت کرنے والے بینچ میں 4، 8 اور 13 نمبر کے فاضل ججز کو شامل کیا گیا ہے۔ ایسا کر کے آپ نے اپنے سابق چیف جسٹس کی جو روایات ہیں ان سے پہلو طے کی ہے۔ عام آئینی معاملات کی سماعت کے لیے سابق چیف جسٹس نے چیف جسٹس کے بینچ تشکیل دینے کا ثوابدیدی اختیار بھی طے کیا تھا۔ سابق چیف جسٹس نے طے کیا کہ سینئر ججز پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا۔ اب ان کو چونکہ خواہش ہے، وزیر اعظم اور حکومت سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، ہارس ٹریڈنگ کو جائز قرار دینا ہے، کسی بھی طریقے سے عمران خان گھر جائے، وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ جو خواہش مچل رہی ہے اس کے تناظر میں وہ اس بینچ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری پارٹی یہ واضح سمجھتی ہے کہ اس طرح کے جج کو اس طرح کے بینچ کا ویسے ہی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ایسا معاملہ جس پر پوری قوم سپریم کورٹ کی جانب دیکھ رہی ہے، اب اس میں آپ آنا چاہتے ہیں۔ جج کا حلف کہتا ہے وہ اپنے فرائض منصبی میں ذاتی مفاد کو ملحوظ نہ رکھے۔ کہاوت ہے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ کہاوت ہے کہ ذکر ججز کا ضابطہ اخلاق میں 5ویں نمبر پر بھی نہیں درج ہے۔ اب یہ مسئلہ یہ دیکھنا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا تو تب بھی نظر آئے گا نا کہ قاضی صاحب آپ اس بینچ کا حصہ نہ ہوں، چونکہ آپ اگر ہوں گے تو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آپ کا تو فیصلے پہلے ہی جب حکومت ہوگی مقابلے کے اندر اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ کا فیصلہ تو پوری قوم نے پہلے ہی ذہن کے اندر فٹ کر رکھا ہے، تو لہذا انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ چاروں صوبوں کے جو ججز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے حکومت جس طرح کی تشریح چاہتی ہے ایسی تشریح نہ ہو۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک مخصوص صحافیوں کا ٹولہ وہ ایک کمپین لانچ کرتا ہے، اس کے بعد اس طرح کی تحریریں آتی ہیں۔ اس سے قبل جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ محترمہ تھی، انہوں نے بھی اس طرح کے خطوط لکھے تھے، اور اس کے پیچھے ایک صحافیوں کی پوری چین جو ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ بہرحال بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر اس طرح صحافیوں کے کہنے پر
چند لوگوں کو، ان کو پھر بینچ کا حصہ بنا دینا چاہیے، ان صحافیوں کو جو بیچارے مچل رہے ہیں اور ان کی پریشانی بڑی ہوئی ہے، اور آپ پہلے سے ہی یہ فیصلہ حق میں نہ آیا تو متنازعہ بنا دیں گے۔ یہ ایک گیم چل رہی ہے، ایک کمپین شروع کر دی گئی ہے، اس میں اعزاز سید سے لے کر عبدالقیوم صدیقی ہوں، اسد طور ہوں، مطیع اللہ جان ہوں، اور باقی کچھ اور دوست ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے وہ کہتے ہیں فیصلہ نظر آنا چاہیے۔ اب مزید وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ رولز کے مطابق بینچ کی تشکیل کا اختیار شفاف، مبنی بر انصاف اور قانون کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ چیف جسٹس کئی مرتبہ آپ کو تحریری طور پر مطلع کر چکا ہوں، ایک بیوروکریٹ کو وزیر اعظم ہاؤس سے درآمد کر کے رجسٹرار تعینات کیا گیا۔ عام تاثر ہے، یعنی آپ کے صحافیوں اور آپ کے اندر یہ تاثر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا مقدمہ کس بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہو۔ میری رائے میں رجسٹرار کی تقرری عدلیہ کے انتظامیہ سے الگ ہونے کے آئینی اصول کی خلاف ورزی ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس یہ خط لکھتے ہوئے میں نے 2 مرتبہ سوچا، تاہم آئین کے آرٹیکل 175(3) اور 180 میں آئین سینئر ترین جج کا ذکر کرتا ہے۔ سینیارٹی ذمہ داری بھی عائد کرتی ہے۔ سینئر ججز سپریم کورٹ کا بطور ادارہ تسلسل ہوتے ہیں۔ جہاں تک مجھے علم ہے آپ کے تمام سابق چیف جسٹس سینئر ترین جج سے مشاورت کرتے تھے، یعنی ان کا ایک گلہ یہ ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں، میں چونکہ موسٹ سینئر ہوں اس کے بعد، تو مجھے جو ہے وہ مشاورت میرے ساتھ نہیں کی گئی۔ اب اس کے ساتھ اعجاز الحسن صاحب، اب وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے اس روایت کو بھی ختم کر دیا جس کے ادارے پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اب یہ ایک پورا جو خط ہے اس کا ایک متن حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور جو پچھلے 2-3 دن سے کمپین تھی ان مخصوص صحافیوں کی، جو کچھ ججز جو ہیں وہ ان کے بڑے لاڈلے ہیں، اور پھر یہ بھی معید پیرزادہ نے انکشاف کیا ہے کہ یہ سارا جو خط ہے چھٹی کے دن یہ لیک کیا ہے اپنے ان مخصوص صحافیوں کو، یعنی وہ جو عبدالقیوم صدیقی ہوں یا دیگر، وہ یہ خط جو ہے انہوں نے لیک کیا ہے، اور یہ کون سا ایجنڈا ہے اس بات کی وہ کہتے ہیں ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ پر اس وقت حملے اور سازش کا ماحول ہوگا، اور یہ ساری چیزیں بڑی عجیب قسم کی ہیں۔ نیا تنازع وہ کھڑا ہو گیا، اور ایک طرف وہ آرٹیکل 63(a) کی وضاحت ہے، دوسری طرف اب ججز کے اندر اگر اس طرح کا تنازع اور کنفلکٹ آئے گا تو اس کا الٹیمیٹلی جو دونوں طرف کے فریقین ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ جن کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، جن کو پسند نہیں آئے گا، وہ پھر ایک ٹولہ ہے صحافیوں کا، سیاستدانوں کا، آپ کو علم ہے وہ ججز کو، جرنیلوں کو، سب کو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے پھر ادارے بھی پریشرائز بھی کرنے کے اندر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک نیا پھڈا ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اور مزید کس طرح کی کمپین جو ہے اس لارجر بینچ کے خلاف شروع کی جاتی ہے، اور کیا لارجر بینچ اب ان جو پراپیگنڈا ہے اس کو مد نظر رکھ کر کہیں مروب تو نہیں ہوگا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر اس پر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔